अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज के टॉपिक पे जो हम बात करेंगे तो ये प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड होगा। इस लेक्चर में हम बात करेंगे, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पाकिस्तान में सीज़मिक के 5 जोन्स है। जोन 1, जोन 2A, जोन 2B। ये तीनों जोन्स इतने क्रिटिकल नहीं है, इनकी पीजीए वैल्यू इतनी क्रिटिकल नहीं है जितना कि जोन 3 और जोन 4 है। जोन 4 का अगर मैं आप लोगों को बता दूं, उसका पीजीए 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा है। जोन 3 के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, उसका पीजीए वैल्यू, पी ग्राउंड एक्सेलरेशन 2.4 से लेकर 3.2 तक उसका पीजीए वैल्यू है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप 0.24 ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं उसको। अभी बढ़ते हैं आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को पहले से बताऊं, इनमें मैं आप लोगों को 3 चीज़ें सिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इफेक्ट ऑफ सीज़मिक फोर्सेस ऑन बिल्डिंग, यानी सीज़मिक फोर्सेस का बिल्डिंग पे क्या असर होता है, किस तरह असर करता है सीज़मिक फोर्स। दूसरे नंबर पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन ऑफ सीज़मिक रेजिस्टेंस बिल्डिंग, जो बिल्डिंग सीज़मिक फोर्सेस को रेजिस्ट करता है उस बिल्डिंग की मैं आपको प्रिंसिपल्स बताऊंगा। इसके बाद सीज़मिक डिजाइन ऑफ बिल्डिंग में आप लोगों को बताऊंगा। यानी ये 3 टॉपिक्स में आप लोगों के लिए कवर करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि इफेक्ट ऑफ सीज़मिक फोर्सेस ऑन अ बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग पे सीज़मिक फोर्स किस तरह अप्लाई होता है। मिसाल के तौर पर ज़लज़ले के नतीजे में बनने वाली उफ़क़ी तरतराहट, यानी हॉरिज़ॉन्टल प्रेशर जो अप्लाई होता है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक बिल्डिंग है आपका, और इस पे जब ज़लज़ला आता है तो इस पे हॉरिज़ॉन्टल फोर्स अप्लाई होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नीचे मेरा हाथ जो आप देख रहे हैं, ये ज़मीन का काम कर रहा है और ये इसके ऊपर हमने बिल्डिंग इमारत बनाई हुई है। अभी इस ज़मीन पर जब हॉरिज़ॉन्टल फोर्स अप्लाई होता है तो आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग इस साइड पे, इस पे उस साइड से फोर्स अप्लाई होता है। ये क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल जो वाइब्रेशन पैदा होती है वो इस बिल्डिंग पे उस साइड से ये फोर्स, और ये क्यों उस साइड से ये फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, ये इसलिए अप्लाई हो रहा है कि मिसाल के तौर पर ये बिल्डिंग हालत सुकून में है, लेकिन जब ज़मीन हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करती है हॉरिजॉन्टली, तो इस बिल्डिंग को एक झटका सा महसूस होता है, यानी वाइब्रेशन की वजह से इमारत को नुकसान होता है, जिसकी वजह से ये कोलैप्स हो जाता है। ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर या हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन की जो पीरियड है, ये आपके पास 1 सेकंड से लेकर 2.5 सेकंड तक ये होता है। अभी जब ज़मीन एक लम्हा के लिए हरकत करती है किसी भी सिमत में, तो बिल्डिंग हालत की सुकून की वजह से एक झटका महसूस कर लेता है, और उस झटके का जो दौरानिया होता है वो आम किस्म की बिल्डिंग के लिए 0.5 सेकंड से लेकर 1 सेकंड तक होता है, और हाई राइज बिल्डिंग के हिसाब से वो दौरानिया थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अभी इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर इमारत और ज़लज़ले के नतीजे में ये तरतराहट और इमारत की तरतराहट, यानी इमारत की जो वाइब्रेशन पीरियड है और ज़लज़ले की जो वाइब्रेशन पीरियड है, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो आपकी इमारत मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो जाएगी, मुकम्मल तौर पर आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी। अभी आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरे टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि इमारत के जो डिज़ाइन के जो प्रिंसिपल्स है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आता है हमारे पास पहले नंबर पर इमारत की जो ऊंचाई है। यहाँ पर आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, इस बिल्डिंग में आप लोगों की जो बिल्डिंग की हाइट है वो उसकी जो विड्थ है वो उससे कहीं गुना कम है। आपको सीज़मिक जोन्स में अगर आपने सीज़मिक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनानी है तो इन किस्म की तामीरात को आप लोगों ने अवॉइड करना है।
اس کے بعد عمارت کا وزن کم سے کم رکھنا چاہیے. سو اس کے لیے نارملی جو ہمارے پاس لائٹ ویٹ کنکریٹ ہم یوز کرتے ہیں، اس کی جگہ لائٹ ویٹ مٹیریل ہم کنسٹرکشن میں ہم یوز کر لیتے ہیں، تو اس سے ہماری عمارت کی جو وزن ہے وہ اس میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے. اس کے بعد سینٹر آف گریویٹی آپ نے عمارت کی نیچے رکھنی ہے. یہ سینٹر آف گریویٹی آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے، لیکن سینٹر آف گریویٹی اگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ٹرائنگل کا سینٹر آف گریویٹی سینٹر میں کس طرح ہوگا، اس ٹرائنگل کے شیپ کے سینٹر میں ہرگز نہیں ہوگا، اس کا سینٹر آف گریویٹی نیچے کی طرف ہوگا، کیونکہ اس باڈی کی جو سیمیٹری ہے وہ ٹرائنگولر شیپ ہے، تو اس وجہ سے اس کے سینٹر میں نہیں ہوگا. کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ ٹرائنگل کی جو سینٹر آف گریویٹی ہے وہ نیچے ہے، شیپ کے سینٹر پہ نہیں ہے، اور جو ریکٹینگل ہے، جو اسکوئر ہے، اس کی سینٹر آف گریویٹی آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل سینٹر میں ہے. تو آپ نے عمارت کی سینٹر آف گریویٹی نیچے کی طرف رکھنی ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس چوتھے نمبر کا جو اصول ہے اس میں کیا کہتے ہیں، عمودی کالم یعنی جو ورٹیکل کالمز ہوتے ہیں ان کے کنارے یعنی اینڈز جو ہوتے ہیں نیچے، اور اوپر جو کالمز ہوتے ہیں یہ اوپر اور نیچے دونوں سائیڈوں میں یہ فکس ہونے چاہیے. زلزلہ پروف یا سیزمک ریزسٹنس بلڈنگ میں یہ آپ کے بنیادی اصول ہے کہ آپ کے جو کالمز ہیں یہ نیچے بھی اور یہ فلور یعنی سلیب میں بھی آپ کے دونوں سائیڈوں میں فکس ہونے چاہیے. پانچویں نمبر پہ آپ کا جو اصول ہے، آپ نے عمارت میں کھڑکیوں کی تعداد اور دروازوں کی تعداد کم سے کم رکھنی ہوگی. اس کے بعد عمارت کے اندر یعنی جو کراس دیواریں ہیں اس کو ہم نارملی شیئر والز کہتے ہیں. سو شیئر والز کی جو کنسٹرکشن ہے وہ آپ عمارت میں اس کی یقین دہانی کر لے، اور عمارتوں کے سائیڈوں پہ آپ شیئر والز بنیاد سے یعنی فاؤنڈیشن سے اٹھا سکتے ہیں، کچھ ہائٹ تک آپ وہ شیئر والز بنا سکتے ہیں. 7 نمبر پہ آپ کے جو پیراپیٹ وال ہے اس کی ہائٹ آپ کم سے کم کر لے، اور جو آپ ornamental کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ یا تو بالکل نہ کرے یا اس کی کم سے کم آپ کر لیں. ابھی آتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز پہ، اور یہ آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ اس لیکچر کے اینڈ پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سیزمک ڈیزائن اور بلڈنگ آپ لوگوں نے کس طرح کرنی ہے. عمارت کا سارا انحصار اس کے فاؤنڈیشن پہ ہوتا ہے. ابھی فاؤنڈیشن جب آپ سیزمک ڈیزائن کر رہے ہیں تو فاؤنڈیشن آپ لوگوں نے آئسولیٹڈ فوٹنگ تو نہیں رکھنی ہے، آپ لوگوں نے کمبائن فوٹنگ کی طرف جانا ہے. اگر یہ بلڈنگ آپ کی بڑی ہے، چھوٹی بلڈنگ کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں آپ کمبائن فوٹنگ ڈال لے. یعنی کمبائن فوٹنگ یہاں پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 کالم 4 کالم 5 کالم کے لیے ایک سٹرپ سا بنایا جاتا ہے. اگر یہ بلڈنگ بڑی آپ عمارت بنا رہے ہیں وہ آپ نے رافٹ قسم کی بنیاد میڈ فاؤنڈیشن آپ لوگوں نے کنسٹرکٹ کرنی ہوگی. اس کے بعد اگر میں آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا انورٹڈ ٹی بیم، انورٹڈ ٹی بیم کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بھی آپ لوگ یعنی سیزمک ڈیزائن میں کنسیڈر کر سکتے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے سیزمک زونز میں آئسولیٹڈ فوٹنگ، سٹرپ فوٹنگ اور یہ سٹپ فوٹنگ یہ آپ لوگوں نے بالکل ایوائڈ کرنی ہے. سیزمک ڈیزائن آپ کو کیا کہتا ہے کہ آپ کے فاؤنڈیشن یعنی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ساری کی ساری آپ کے ایک لیول پہ آپ کے ہونے چاہیے. اس کے بعد اگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اگر آپ ہائی رائز بلڈنگ بنا رہے ہیں تو ہائی رائز بلڈنگ کے لیے آپ لوگوں نے پائل فاؤنڈیشن کی طرف آپ لوگوں نے جانا ہے. اس کے علاوہ اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں جہاں پر آپ سیزمک زون میں ڈیزائن کر رہے ہیں، سیزمک زون میں آپ بلڈنگ کی ڈیزائن کر رہے ہیں، تو آپ کو ڈیزائن میں یہ اصول یعنی ڈیزائن میں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ کی جو بیئرنگ کیپیسٹی ہے اس میں آپ لوگوں نے کم سے کم 30% سے لے کر 50% تک آپ نے ریڈکشن فیکٹر یعنی فیکٹر آف سیفٹی کی طرف جانا ہے. سو سیزمک ڈیزائن میں فاؤنڈیشن کے بعد آپ کی باری دیواروں کی آتی ہے. سو دیواروں میں آپ لوگ برک میسنری کی دیواریں بھی تعمیر کر سکتے ہیں، بلاک میسنری کی بھی کر سکتے ہیں، اور RCC اسٹرکچر کی بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ RCC کی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں تو اس میں اکثر لوگوں سے غلطی ہو جاتی، دروازے کے لیے جگہ چوڑا ہے یا کھڑکی کے لیے RCC کی دیوار میں جگہ چھوڑنی ہے،
تو آپ لوگوں نے کھڑکی کے ارد گرد بالکل چاروں سائڈوں پہ آپ لوگوں نے دروازوں کے تینوں سائڈوں پہ اور کھڑکی کے چاروں سائڈوں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے ایکسٹرا بارز پرووائڈ کرنے ہیں۔ ایکسٹرا بار کس طرح؟ 5 سینٹی میٹر یعنی 2 انچز تک ایکسٹرا بار آپ لوگوں نے پرووائڈ کرنے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دروازوں کے جو 2 کونے ہیں اوپر کی طرف، اس میں آپ لوگوں نے ڈائیگنل بار دینا ہے، جس طرح آپ کو پکچر میں دکھ رہا ہے کہ کھڑکیوں کے چاروں سائڈ پہ آپ لوگوں نے ڈائیگنل بارز آپ لوگوں کو کم سے کم 60 سینٹی میٹر 2 فیٹ کی ڈائیگنل بارز آپ کو دینی پڑے گی۔ ہاں، اس کے بعد اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ کی جو دیواریں ہیں وہ کالموں کے ساتھ بالکل پیوست ہونی چاہیے، یعنی ہر چٹے یا 8ویں بار یا 5ویں کورس کے بعد آپ لوگوں نے سریے دینے ہیں دیوار میں۔ اور اگر آپ کی دیواریں ایکسٹرنل والز ہے تو اس میں 8 نمبر کے کورس پہ آپ لوگوں نے کالم ٹو کالم جو آپ کی چنائی ہو رہی ہے اس کے 8ویں ردے کے بعد یعنی 8 کورس کے بعد آپ لوگوں نے سریے دینے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس کالمز آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے کالم کو شارٹ رکھنا ہے، یعنی لانگ کالم کو آپ نے بالکل ایوائڈ کرنا ہے۔ لانگ کالم آپ کس طرح پہچانیں گے، یہ آپ کو میکینکس آف اسٹرکچر کے جو ٹاپک ہے وہاں پر آپ لوگوں کو یہ لیکچر میرا مل جائے گا کہ شارٹ کالم اور لانگ کالم میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے۔ شارٹ کالم وہ ہوتا ہے جس کی سلینڈرنس ریشو 15 سے کم ہو۔ سلینڈرنس ریشو نکالنے کے ایفیکٹیو لینتھ اس سے بھی آپ لوگ نکال سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ 3-4 اور طریقے بھی ہے۔ آپ لوگوں نے شارٹ کالم رکھنا ہے، اور کالمز میں جو آپ کا سریہ ہے، جو کوانٹٹی آف سٹیل ہے، اس کو آپ لوگوں نے کالمز میں 1.25% سے ہرگز کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کالم میں جو آپ لیٹرل ٹائز دیتے ہیں، جو سٹرپس آپ لوگ دیتے ہیں، اس کی سینٹر ٹو سینٹر وہ کم رکھے، اور سینٹر ٹو سینٹر آپ جو رکھ رہے ہیں وہ سینٹر ٹو سینٹر وہ آپ جہاں پر آپ کا کالم کا بیس ہے، جہاں پر آپ سٹارٹر لگاتے ہیں، وہاں سے کچھ ہائٹ تک آپ کی جو سٹرپس ہے اس کی تو سینٹر آف سینٹر کم سے کم آپ جتنا کم سے کم رکھ سکتے ہیں وہ آپ رکھ لیں، کیونکہ وہاں پر شیئر فورس کا بہت ہی زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ نے لیٹرل ٹائز یعنی سٹرپس اس کی سینٹر ٹو سینٹر ڈسٹینس آپ نے کم رکھنی ہے، اور بیس جہاں پر کالم کی جو بیس ہے وہاں پر تو بالکل آپ کم رکھ لیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ کے یعنی جو آپ کے روفس اور آپ کے فلورز آتے ہیں، فرشیں آتی ہے، اگر بیم ہے تو اس میں بھی آپ لوگوں نے بینڈ یعنی پرووائڈ کرنے پڑیں گے، اور جو آپ کے سن شیڈز ہے، جس طرح آپ لوگ سن شیڈ یعنی دیوار سے سریے نکال لیتے ہیں اور آپ بینڈز پرووائڈ کر دیتے ہیں، اس طرح کی آپ لوگوں نے چھتوں میں بھی یہ بینڈز پرووائڈ کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے جو سلیب اور بیم ہے، سلیب اور بیم آپ لوگوں نے ایک ساتھ اس کی برائی کرنی ہے، مونولیتھک آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ مونولیتھک یعنی آپ کا جو آپ کا فارم ورک ہے، آپ بیمز کے لیے فارم ورک لگا لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ سلیب کے لیے بھی فارم ورک لگا لیں، اور بیم اور سلیب اس کی جو پورنگ ہے وہ ایک ہی ساتھ آپ کریں گے، اس کو ہم مونولیتھک کہیں گے۔ یہ سیزمک ڈیزائن میں فلور کی وہ اس میں آتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے جو بیمز اور سلیب ہے اس میں آپ لوگ بریسز دے سکتے ہیں، یعنی سلیب اور بیم کو یکجا کرنے کے لیے آپ اس میں بریسز بھی دیں گے۔ اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ کا جو بیم ہے اس میں آپ لوگوں کے سریے کی جو پرسنٹیج ہے 0.75% سے ہرگز کم نہیں ہونا چاہیے۔ سیزمک ڈیزائن میں آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو گراؤنڈ فلور کی فرش ہے اس کا لوڈ نہ تو آپ کے دیوار پہ آئے، اور اس کا لوڈ نہ تو آپ کے کالمز پہ آئے، بلکہ اس کا لوڈ ڈائریکٹ آپ کے سوئل یعنی زمین پہ چلا جائے، تو یہ آپ لوگوں کا سیزمک ڈیزائن کہلائے۔ اس کے بعد جو آپ کے سروسز ہے، اکثر اوقات لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، دیواریں بن جاتی ہے،
اور دیواروں میں پھر وہ دراڑیں کرتے ہیں، اس میں وہ کٹنگ کرتے ہیں، ڈسمنٹلنگ کرتے ہیں، اور اس میں کبھی وہ الیکٹرک کے پائپ ڈلواتے ہیں، کبھی گیس کے پائپ ڈلواتے ہیں، اور کبھی سینیٹری کے پائپ ڈلواتے ہیں۔ سو یہ آپ لوگوں کو ان چیزوں کو ہرگز بالکل ایوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی دیواریں اس سے کمزور پڑتی ہے۔ دیواروں کی جو بانڈ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو بانڈ ہوتی ہے، وہ بانڈ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ سو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ پہلے سے ہونا چاہیے کہ یہاں پر میں نے اے سی ڈلوانا ہے تو اے سی کے لیے آپ پائپ چھوڑ دیں، یہاں پر آپ لوگوں نے یعنی جو سینیٹری پائپ آپ نے گزارنا ہے اس کے لیے آپ سوراخ چھوڑ دیں۔ سو یہ چیزیں آپ لوگوں کو پہلے سے کرنی چاہیے۔ سو امید کرتا ہوں یہ ایک کمپریہینڈڈ اور کمپلیٹ سیزمک ڈیزائن کے حساب سے میں نے آپ لوگوں کے لیے لیکچر تیار کیا تھا، جس پہ میں نے بہت محنت کی تھی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں کو اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔